जा रहे हैं मम्मा? छोटी सी अंजिश ने राबिया से पूछा। बेटा बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गाड़ी हवेली में दाखिल हुई और 16 साल अंजिश अपनी माँ के साथ नीचे उतरी। वो दोनों हवेली के अंदर जा रही थी। जैसे वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, सामने से सीढ़ियाँ उतरते एक 45 साल मजबूत मर्द को देखते अंजिश की अपनी माँ के हाथों पे गिरफ्त सख्त हुई। कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? मिस्टर ज़हीर अब्बास ने नीचे आते राबिया से पूछा। नहीं, सब ठीक है, राबिया ने धीमे लहजे में कहा। मम्मा, ये अंकल कौन है? अंजिश ने अपनी माँ का हाथ थामे पूछा। अंजिश, ये तुम्हारे नए बाबा हैं, राबिया ने खुद को कंपोज करते कहा, जबकि अंजिश का तो हैरत से मुंह खुला रह गया। बाबा? ज़हीर लब दोहराते हुए शख्स को देखने लगी। क्या अच्छा नहीं लगा मुझसे मिलकर? मिस्टर ज़हीर ने अंजिश के सर पे हाथ फेरते इसकी गर्दन से नीचे कमर के खम तक सहलाया। अंजिश करंट खा के पीछे हटी। इसके चेहरे पे हर सा एहसासात देखते ज़हीर साहब काफ़ी महफूज हुए। वो 16 साल की थी, लेकिन इसके जिस्म की बनावट इसे अपनी उम्र से 2 साल बड़ा ही दिखाई दे रही थी। इसके खूबसूरत नैन नक्श और भरा भरा जिस्म किसी को भी अपनी तरफ राग़िब करने के लिए सलाहत रखता था और मिस्टर ज़हीर को बुरी तरह अट्रैक्ट कर गई थी। चलो अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? मिस्टर ज़हीर राबिया को लिए अंदर बढ़े। ये हमारा कमरा है और इसके साथ वाला कमरा अंजिश का है। अंजिश, अपना कमरा देखोगी? मिस्टर ज़हीर ने अंजिश यानी प्यार भरी नज़र से देखते हुए पूछा, जबकि राबिया अपने कमरे को देखती खुशी से फूले नहीं समा रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक से किस्मत यूं भी बदल सकती है। एक आम से घर से वो एक बहुत बड़े घर की मालकिन बन गई थी। आपका घर बहुत प्यारा है ज़हीर, राबिया ने खुश होते तारीफ की। मैं तो वाकई खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे शख्स मेरी जिंदगी में है, वरना आप जितनी अमीर है आपको तो कोई भी मिल जाती। तो जाम से लड़की को आपने अपने लिए चुना, मेरे लिए ये बहुत एजाज की बात है। राबिया की बातों पर ज़हीर ने मानी खेद नजर से सहमी खड़ी अंजिश को देखा। इसके चेहरे पर साफ लिखा था कि इसे यहाँ नहीं रहना। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मेरी अंजिश को इसका रूम दिखा दूँ। आ जाओ अंजिश, वो बहुत मोहब्बत से बोले, जबकि अंजिश डर के मारे माँ के साथ चिपके। अरे बेटा डरो नहीं, ये बाबा ही हैं, अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। राबिया ने इसे प्यार से समझा। नहीं नहीं मामा, मुझे नानों के पास वापस जाना है। अंजिश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुरी तरह कांपने लगी थी। बेटा, अब यही हमारा घर है, अब से हम दोनों यहीं रहेंगे, राबिया ने इसे समझाया। लेकिन अंजिश ज़हीर की आंखों में अपने लिए कुछ अलग सा देख चुकी थी और वो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसने दुख से माँ को देखा जो महसूस कर रही थी। माँ क्यों नहीं महसूस कर पा रही? आओ, शुरू में तो अंजिश को थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर तुम आदी हो जाओगी। कम विद मी। वो इसकी कलाई थामे बाहर निकला। अंजिश ने घबरा के अपनी कलाई छुड़ानी चाही, लेकिन नाकाम ही रही। इनके जाने के बाद राबिया मुस्कुराते हुए गहरा सांस भरती कबर्ड की जानिब बढ़ी। ठहरो। बुटीक स्टाइल के महंगे लेडीज ड्रेसेस को देखते राबिया बेइंतहा खुश हुई। सारी जिंदगी में उम्मी की नजर हुई थी। बाप के फवात के बाद माँ ने माँ बाप दोनों पाला था। 2 ही बहनें थी, दोनों को अच्छी तालीम दिलवाई। राबिया ख्यालों की जिंदगी में रहने वाली लड़की थी, तो सुमेरा हकीकत पसंद। राबिया को यूनिवर्सिटी में अब्बास से जुनूनी किस्म का इश्क हो गया। बहुत अमीर कबीर लड़का था, इसकी खूबसूरती में वो भी मर मिटा था, लेकिन इसके घर वाले इसकी शादी गरीब लड़के से करने को तैयार ना थे। दोनों ने भाग के चुप के शादी कर ली। नया नया इश्क का भूत सवार था। दोनों ही शुरू में एक दूसरे की मोहब्बत में पोर पोर डूबे हुए थे, लेकिन वक्त गुजरते इन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता। अब बादशाहाना तर्ज जिंदगी जीने वाला लड़का था, जबकि राबिया को भी इसके दौलतमंद होने पे अपनी जिंदगी सहल बनानी थी। दोनों ही को बहुत बुरी तरह अपनी गलती का एहसास जगा। वक्त थोड़ा और आगे सरका। राबिया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब अब्बास को हकीकतन अपनी इस शादी पे पछतावा हुआ। राबिया सिर्फ 19 साल की थी और वो 22 साल का। जब दोनों माँ बाप बन गए, अब्बास बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। कहाँ तो राबिया को अपना पेट नहीं भर पाता था, कहाँ बेटी का बोझ। हाँ, इस वक्त अब्बास को बेटी एक बोझ ही लगी थी। एक छोटी सी फर्म में जॉब करते एक दिन इनकी मुलाकात अपने भाई से हो गई और इन्होंने अपने जान से प्यारे भाई को इस हाल में देखा तो बेइंतहा दुखी हुए और फिर अपने बाबा से छुप के इनकी मदद करने लगे। एक अच्छी कंपनी में इन्हें जॉब भी दिलवाई और इनको अच्छा सा घर भी। जिंदगी ज्यादा ना सही थोड़ी सी सेल हो गई थी। दोनों की जो आए दिन लड़ाइयाँ थी, इनमें कमी हो गई, जिंदगी और आगे बढ़ी। इन दिनों राबिया को मालूम हुआ कि वो फिर से माँ बनने वाली है।
تو اس نے حالات کے پیش نظر بنا کسی سے کچھ کے اپنا بچہ ضائع کر دیا، جس کا ان کے شوہر عباس کو علم نہ تھا۔ لیکن پھر کافی عرصے بعد ان پہ یہ راز کھلا، کیونکہ رابعہ کی ایک رازدار دوست بھی تھی جس نے رابعہ سے لڑائی کی صورت میں رابعہ کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا اور ثبوت بھی دیے۔ وہ بے انتہا غصے میں گھر آ رہے تھے کہ راستے میں کار ایکسیڈنٹ میں ایٹ دا اسپوٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت انزش 8 سال کی تھی۔ وہ ماں کے گھر واپس آ گئی۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد اس کرائے کے گھر میں کیا کرتی؟ ماں نے بیوی، بیٹی اور نواسی کو رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ انزش 16 سال کی ہو رہی تھی۔ رابعہ نے دوبارہ شادی نہ کی، بلکہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی تھی، جہاں سے انزش نے بھی میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ لیکن ظہیر صاحب ایک فنکشن میں ایز اے گیسٹ آئے اور یوں وہ انزش اور رابعہ کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ وہ ماضی کی یادوں سے نکلی اور ایک ڈریس لیتی باتھ روم کا رخ کیا۔ ان جیسے کپڑوں کا تو بس سوچ کے ہی رہ جا کرتی تھی۔ امیر کبیر شخص عباس سے شادی کر کے بھی وہ ترسی ہوئی زندگی ہی گزارتی آئی تھی۔ اب ظہیر صاحب کے اچانک اس کی زندگی میں آ جانے پہ وہ بہت مسرور تھی، جبکہ آنے والی قیامت خیز وقت سے بالکل انجان۔ یہ دیکھو کیسا لگا یہ کمرہ؟ وہ انزش کا نرم و نازک ہاتھ تھامے سے ساتھ والے کمرے میں لائے، جو انتہائی جدید طرز کا تھا اور بے انتہا خوبصورت۔ تمہاری ضرورت کی ہر شے یہاں موجود ہے انزش، اور بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک کہہ دینا۔ وہ اس کے گال کو بہت پیار سے چھوتے بول رہے تھے، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ انزش بہت بری طرح سہم گئی تھی۔ دیکھو انزش، مما کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چھوڑ دو، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ اس کے گال پہ انگوٹھا رب کرتے پوچھ رہے تھے۔ جی 16 سال کی ہوں۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ 16 برس کی بالی عمر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ وہ ذرا سا گنگنائے تھے۔ وہ تقریباً اس سے 29 سال چھوٹی تھی، لیکن ظہیر صاحب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں اس عمر میں آ کے پھر سے عشق ہو گیا ہو۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ان کے حواسوں پہ چھا گئی تھی، اور ایسی چھائی کہ اس کی خاطر اس کی ماں کو بیاہ کے لے آئے۔ ظہیر کو کسی ضروری کال کی وجہ سے جانا پڑا تو اسے ایکسکیوز کرتے باہر نکل گئے۔ انزش نے اپنا رکا سانس بحال کیا۔ صد شکر تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ تھا بڑا گھر تھا، لیکن وہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی، جبکہ اس کی نانو کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا، پر وہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ وہ ماں کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو نئے کپڑوں میں سجا دیکھ وہ منہ کھولے کیں رہ گئی۔ اس کی ماں کی عمر لگ بھگ 36 سال تھی۔ وہ ابھی بھی جوان ہی تھی اور لال رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے وہ اس وقت ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے۔ مما، آپ کیا ہوا؟ پیاری لگ رہی ہوں نا؟ انزش، میں بہت خوش ہوں۔ فائنلی جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا۔ ایک خوبصورت شوہر، ایک بہت بڑا محل جیسا گھر، دولت، نوکر چاکر، امیروں کا لائف سٹائل، سب کچھ مل گیا نا۔ اللہ نے میری سن لی۔ وہ خوشی سے اپنی بیٹی سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر رہی تھی۔ ماما، مجھے سب نہیں چاہیے، مجھے نانو کے گھر جانا ہے واپس۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، تم پاگل ہو؟ وہاں اس چھوٹے سے پوسیدہ گھر میں جا کے کیا کرو گی؟ اس شاہانہ طرز زندگی کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں کی وجہ سے یہ سب مل رہا ہے۔ ایک عیاشی کی زندگی گزارو گی، بجائے خوش ہونے کے تم واپس جانے کی بات کر رہی ہو۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے گیلے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ مما، وہاں اس چھوٹے سے گھر میں مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، مجھے نانو یاد آ رہی ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولی، ہاں تو ملوا لایا کروں گی کبھی کبھار۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں، اور زیادہ وقت وہیں رہنا یا نہیں آنا۔ کیا پتہ ظہیر کو اچھا نہ لگے، ہماری پرائیویسی کے لمحے خراب نہ کرنا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ماما، کیا بابا کو بھول گئی ہیں؟ انزش کی بات پہ رابعہ کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرایا۔ وہ ماضی تھا، ختم ہو گیا، اسے دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کرنا، اور ہاں، جس چیز کی ضرورت ہو ظہیر سے کہہ دینا۔ کوشش کرو انہیں بابا کہو، اگر وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں تو بدلے میں تمہیں بھی انہیں عزت اور مان دینا چاہیے۔ وہ اسے رسانیت سے سمجھاتی اب لپسٹک لگا رہی تھی۔ آپ نے نکاح کب کیا انکل سے؟ دل میں کھپتا سوال انزش نے کر ہی لیا۔ اگلے پل رابعہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نکاح کیا ہے تو یہاں ہو نا، اور میری ماں نہیں ہو تم، ماں بننے کی کوشش بھی مت کرو، جاؤ یہاں سے۔
وہ غصے سے کہتے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ امو کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں، وہ اسے جھڑک کے بولی تو انزش وہاں سے فوراً باہر نکلی اور روتے ہوئے اپنے لیے مختص کیے روم میں چلی گئی۔ اندر جاتے وہ دروازہ لاک کر گئی اور وہیں بیٹھتی رو دی۔ کیسے سمجھاؤں ماما آپ کو، یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کی نظر گندی ہے، آپ کی بیٹی پر آپ مجھ پہ یقین نہیں کریں گی، بلک کے رہ گئی۔ انزش کو یہاں 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا ایڈمیشن ظہیر صاحب نے بہت بڑے کالج میں کروا دیا تھا، ہر طرح کی سہولتوں سے نوازا تھا، سب کچھ اسے مہیا کیا تھا، لیکن اس 1 ہفتے وہ بہت کم گھر آئے تھے، بلکہ رات کو تو وہ آئے ہی نہیں۔ اس کی مما تھوڑا اپسیٹ ہو گئی تھی، انہیں اس محل کے ساتھ محل والا بھی چاہیے تھا، جو انہیں دن کو تو میسر ہوتا لیکن رات کے وقت وہ محل ہی نہ آتے۔ پر انزش بہت مطمئن ہوئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی یہ اطمینان بھی عارضی تھا۔ 2 ہفتے بعد وہ راکتے بعد اچانک گھر آئے اور آتے ہی سیدھا انزش کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جو مطمئن انداز میں بنا دروازہ لاک کیے سو رہی تھی، اچانک اپنے بستر پہ کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ کانپ اٹھی، جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ ارے کیا ہوا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں، ظہیر صاحب نے محبت سے اسے واپس کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے خود کو ان سے ٹچ ہونے سے بچا گئی۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ اس مضبوط جسامت کے حامل عورت کو چھوٹی سی لڑکی کہاں دور ہٹا سکتی تھی؟ دھیرے دھیرے وہ اس کو اپنے ساتھ لگایا اور ہی دنیا میں کھونے لگے۔ وہ چھوٹی سی تو تھی لیکن اس کا سراپا قیامت خیز تھا، جسے ظہیر صاحب دل سے مانتے، اس کا سر تکیے پہ گراتے اس پہ حاوی ہونے لگے۔ پیچھے ہٹے ورنہ میں شور مچا دوں گی، انزش نے آنسو ضبط کرتے مضبوط لہجے میں کہا۔ شور مچاؤ گی یا خاموشی سے خود کو میرے حوالے کرو گی، جیسے تمہاری مرضی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تمہاری ماں سے نکاح بھی میں نے تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ تمہارا رشتہ مانگتا تو وہ کبھی نہ دیتی، اسی لیے تمہیں اپنا بنانے کے لیے مجھے اس کو بھی نکاح میں لینا پڑا۔ وہ منہ بنا کے بولے، آپ نے مما کو چیٹ کیا؟ انزش کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ ہے اس قابل لالچی عورت۔ ظہیر صاحب کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی۔ اس وقت ان کی انزش پہ گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ پاس دراز کے اوپر پڑا آواز اٹھاتے ان کے سر پہ مار گئی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھے۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کیا؟ انزش خود کو دوپٹے سے کور کرتی پیچھے ہٹتی دیوار میں جا سمائی۔ میری مما کس قابل ہے یہ نہیں میں نہیں جانتی، لیکن آپ اس قابل ہیں۔ وہ غصے سے پھنکارتے دروازے کی جانب بڑھی، دروازہ ان لاک کرتی کہ ظہیر صاحب نے اسے بالوں سے پکڑتے تو پوچھتے اپنی جانب پیچھے کھینچا۔ انزش کی چیخ نکل گئی، میں کس قابل ہوں وہ تو تم نے بتا دیا، اب دیکھ میں تمہیں کس کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ ایک زور کا تھپڑ اس کے گال پہ جڑا تو وہ لڑکھڑا کے دور جا گری۔ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ انزش نے ہمت کرتے اٹھنا چاہا کہ ظہیر صاحب نے اسے ٹانگوں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ ماما، وہ چلائے لیکن کوئی بھی اس کی پکار سننے نہ آیا۔ شش، آواز نہ آئے۔ وہ گرائے تو انزش سہم گئی۔ میں زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا، بہت محبت اور پیار سے تمہیں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ کافی چھوٹی ہو تم، مجھ سے اور میرا جنون سہ نہیں پاؤ گی، اس لیے اپنے لیے مشکلیں پیدا مت کرو، اور جو میں کر رہا ہوں خاموشی سے مجھے کرنے دو۔ وہ کہتے ساتھ اس کا دوپٹہ پرے اچھالتے اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگے۔ ایک عجیب سا سرور ان پہ چھا گیا تھا۔ کم عمر لڑکی کے جسم کو اپنے جسم کا حصہ بنانے کو بری طرح بے چین تھے۔ انزش نے اپنے لب بھیجے، اللہ کا نام لیتے پوری قوت لگاتے ایک شخص کو زور سے پرے جھٹکا جو اس کی گردن پر جھکنے والا تھا۔ وہ چلاتی ہوئی اٹھی تھی اور پاس پڑی چیئر پوری قوت سے اٹھا کے اس شخص کے سر پہ ماری اور وہاں سے باہر بھاگی۔ ماں کے کمرے کی جانب رخ کیا لیکن وہ لاکڈ تھا۔ مما، مما، دروازہ کھولے، وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن اس کی پکار سننے والی اس کی ماں نیند کی گولی لے کے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اتنے میں ظہیر صاحب اس کے پیچھے لپکے تو وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچتے اس نے باہر کا رخ کیا۔ اپنی حالت بھی وہ فراموش کر چکی تھی۔ اپنی شرٹ کو آگے سے دبوچے وہ بنا دوپٹے اور جوتوں کے سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ سڑکیں اور گلیاں سنسان تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، بے انتہا رو رہی تھی کہ اچانک سے سامنے سے آتی ایک گاڑی سے ٹکرائی۔
गाड़ी वाले ने बर वक्त ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी वो अंजिश को जरा सा हिट कर गई। अंजिश कमर के बल पीछे जा गिरी। इसकी कमर में बहुत सख्त गाड़ी का बोनट लगा था। वो तड़प के रह गई। आर यू मैड? वो शख्स बाहर निकलता गुस्से से चिल्लाया। जब इस कमसिन लड़की को बिखरी हालत में देखते मेहराम के अल्फाज इसके लबों पे दम तोड़ गए। वो गहरे सांस भरती उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। वो कमर पे हाथ रखे दर्द से तड़प गई। इसके पास आते झुका। क्या हुआ? जोर से लगी है, दिखाओ मुझे, उन्होंने नरमी से पूछ रहा था। नहीं, दूर हटो मुझसे, छूना मत। वो घबरा के पीछे की जानिब सरकी। इज्जत जाने का डर इसके हवास पे बुरी तरह छाते से सहमा गया था। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें छूने का, मैं तुम्हारा जख्म देख रहा था, समझी तुम? फिर हम गुस्से से उठ खड़ा हुआ। नहीं, मुझे मत छूना। वो घबराई अभी भी पीछे सरकती जा रही थी। वो पीछे एक गहरे खड्डे में गिरने वाली थी कि बिरहम ने यकदम से इसे बाजू से थामे अपनी तरफ खींचा। वो घबराते हुए तड़प उठी। पागल हो गई हो? अब इस खड्डे में गिर जाना था। उसे डांट रहा था। अचानक डांटते डांटते बिरहम की निगाह इसके सीने पर पड़ी, जहाँ के आगे के बटन खुले हुए थे और वो अपनी तमाम तर्रानाइयां अया किए हुए थी और शायद इस बात से अनजान भी थी। मेहराम ने अपने निचला लब दांतों तले दबाया। आज पहली बार वो किसी लड़की को इतने करीब से देख रहा था। खुद को ठांपो पागल लड़की, ऐसे किसी नामहरम के सामने अपनी रनाइयां नहीं झलकने देती। वो इसे नजरें फेर के डांटते बोला। इसकी बात का मतलब समझते बेख्तियार अजीज की निगाह अपने सीने पे जा ठहरी। फट से अपनी फ्रॉक के बटन बंद करने लगे, लेकिन इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इससे बंद ही नहीं हो रहे थे। जिस वजह से इसे बेबसी का एहसास जगा। नहीं हो रहे बंद, सकते हुए बोले। बहराम जो दूसरी जानिब देख रहा था, इसके चिल्लाने पे इसकी तरफ मुड़ता, इसके फ्रॉक के बटनों पे हाथ रखे एक एक करके तीनों बटन बंद कर दिए। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो? बहराम ने माथे पे बल डाले पूछा। वो मेरे पीछे, अंजिश ने घबराए हुए कहा, पर इसके कमरे में लगी चोट इसे सख्त तकलीफ में मुबतला किया। वो अपने बाजू के नीचे कमर वाले हिस्से को पकड़ के दबाने लगी। इसकी पसली में बहुत सख्त लगी थी। अब इसके दर्द में धीरे धीरे इजाफा हो रहा था। इतनी रात के घर से अकेले निकली क्यों, वो भी इस हालत में? फिर कहती हुई इज्जत लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या फताई थी जो इतनी रात गए घर से अकेले? अभी बहराम अपनी बात मुकम्मल करता कि अंजलि लहरा के इसकी गाड़ी के ऊपर गिरने लगी कि इसने आगे बढ़कर इसने अपनी बाजुओं में भरा। यार क्या मुसीबत है। वो अपने इर्द गिर्द देखता इस लड़की के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरे गाड़ी में डाल गया और खुद ड्राइविंग सीट पे आया। अब इसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़की को कहाँ लेके जाए, घर या हॉस्पिटल। जो भी था, लड़की की जान को तो खतरा ही था, लेकिन इसकी हालत भी ऐसी थी कि इसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। यही सोचते उसे घर ले जाने के बजाय अपने दोस्त के हॉस्पिटल ले गया। गाड़ी से उतरने से पहले वो इसे अपनी जैकेट पहना गया। बिना दुपट्टे के इसके जिस्म के नशेबो फराज इसके फ्रॉक की फिटिंग में साफ आया हो रहे थे। सर नफी में हिलाता वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। क्या हुआ? कहाँ से मिली ये अप्सरा? आदिल ने इसकी बाहों में एक लड़की को देखा। कोई फीमेल डॉक्टर है? मेरा हमने संजीदगी से माथे पे बल डाले पूछा। हाँ, इस तरफ ले आओ। आदिल ने इसे एक रूम की तरफ ले जाने का कहा तो बिना देरी के इसे एक रूम में ले गया। थोड़ी देर में डॉक्टर नरगिस वहां आ चुकी थी और इसको रूम से बाहर जाने को कहा। वो बाहर आया तो आदिल वहीं खड़ा था। अब बताओ कहाँ से मिली है? आदिल ने इसे कड़े तेवरों से देखते पूछा तो बहराम ने मुड़ते सा किस्सा बता दिया। चलो होश में आए तो पता चलेगा कि मसला क्या है। घर में सब कैसे हैं? 3 दिनों बाद अपना दीदार करवाया। तुम आओ, काफ़ी मंगवाता हूँ। वैसे लिए अपने कैबिन की जानिब बढ़ते बोला। रात के इस लम्हे कॉफ़ी की नहीं ज़रूरत। वो एक चेयर पर पुरजमान होते बोला। तभी इसके मोबाइल पे घर से कॉल आने लगी। जी मॉम, आ रहा हूँ, डोंट वरी। यार ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन मैं पहुँच जाऊँगा। कॉल काटते वो अदील की जानिब मुतवज्जा हुआ। अपने शहर में पोस्टिंग कब करवाई? कोशिश में तो काफ़ी अरसे से लगा हुआ था यार। 2 दिन पहले ही हुई है और आज घर जा रहा हूँ था। घर वाले इंतज़ार में कर रहे हैं, अभी तक जाग रहे हो? मैं इंतज़ार में। कलाई पे बंदी घड़ी पर वक्त देखता सर झटकते बोला। रात के 2 बज रहे थे।
نرگس داخل ہوئی۔ لڑکی کی سائیڈ پسلی بہت بری طرح فریکچر ہوئی ہے۔ شاید وہ تھوڑا مختصر انداز میں بولی، میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، شاید تب لگی اسے۔ بہرام بھی پریشان ہوا۔ ہوش میں آئی تو پتہ چلے گا کیا مسئلہ ہوا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اتنے کے بعد اپنا دیدار کروایا تم نے؟ آؤ کافی منگواتا ہوں، اس لیے اپنے کیبن کی جانب بڑھتا بولا۔ رات کے اس لمحے کافی کی نہیں ضرورت، وہ ایک چہرے پہ پرجمان ہوتا بولا۔ تب اس کے موبائل پہ گھر سے کال آنے لگی، جی مام آ رہا ہوں، ڈونٹ وری یار، ٹھیک ہوں میں، بس تھوڑی دیر ہو جائے گی، پہنچ جاؤں گا۔ وہ کال کرتا دل کی جانب متوجہ ہوا، اپنے شہر میں پوسٹنگ کب کروائی؟ کوشش میں تو کافی عرصے سے لگا تھا، 2 دن پہلے ہی ہوئی ہے، اور آج گھر جا رہا تھا، گھر والے انتظار میں ابھی تک جاگ رہے ہیں، میرے انتظار میں۔ وہ کلائی پہ بندی گھڑی پہ وقت دیکھتا سر جھٹکتے بولا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر نرگس روم میں داخل ہوئی۔ لڑکی کی سائیڈ پسلی پہ چوٹ آئی ہے شاید، وہ تھوڑا متفکر انداز میں بولی، میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، شاید تب لگی اسے۔ وہ بھی پریشان ہو، خیر ابھی درد کا انجیکشن دے دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ اس کے چہرے پہ بھی کسی نے مارا ہے، یقیناً وہ تم نہیں ہوگے۔ ڈاکٹر نرگس نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا، استغفر اللہ، آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ وہ پہلو بدلتا بولا، اچھا صبح ایکس رے وغیرہ کروا لینا تاکہ پتہ چلے پسلی ٹھیک ہے۔ ویسے تو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے، تھوڑی سویلنگ ہو گئی ہے لیکن امید ہے زیادہ نہیں لگی، تھوڑی مالش وغیرہ بھی کرو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کے بعد پہ بہرام نے کن آنکھوں سے عدیل کو دیکھا جو کھسیانی ہنسی ہنسا۔ کیا ہوا؟ بائی دا وے وہ لڑکی ہے کون؟ مسز ہے تمہاری، لیکن بہت چھوٹی نہیں ہے، یہ کوئی 17-18 سال؟ نرگس نے اندازہ لگاتے کہا، یا شاید اس سے بھی چھوٹی، میرا خیال ہے دیر ہو رہی ہے، چلنا چاہیے، تم اپنی مسز کو ڈیٹیل بتاؤ ساری۔ پھر ہم ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھاتا انشی کے روم کی جانب بڑھا جہاں وہ ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ اس کے قریب جا کے کھڑا ہوتا وہ اس پہ ذرا سا جھکا تھا، اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان تھے جیسے کسی نے اسے مارا ہو، اور وہ نشان کسی مرد کے ہاتھ کا نشان لگ رہا تھا۔ بہرام نے سختی سے مٹھیاں بھینجی، وہ واقعی چھوٹی سی تھی، اس کو مارا کس نے ہوگا؟ بہرام سوچ میں پڑ گیا، وہ ایسے یوں ہاسپٹل میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہیں بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ بہرام کو کہیں سے ملی ہے؟ مطلب بہرام کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں؟ نرگس نے اپنا چشمہ اتارتے سے پوچھا، بالکل، لیکن میں بھی مستقبل قریب میں بن جائے۔ عدل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ریئلی؟ ایسا کیوں سوچا؟ وہ مسکرا کے سے پوچھنے لگی، کیونکہ ایس پی بہرام پہلی بار کسی انجان لڑکی کے لیے اتنا پوزیسو ہوا ہے کہ اس کے چیک اپ کے لیے اس نے فیمیل ڈاکٹر کو بلوایا۔ عدل اس کی جانب اشارہ کرتے کہنے لگا، اسٹرینج۔ وہ بھی پرسوچ انداز میں ہرائے لگے اور پھر گھڑی پہ وقت دیکھنے لگی۔ عدل مجھے گھر چھوڑ دیں، ہادی نے صبح اسکول جانا ہے، تو پتہ ہے نا آپ کو، میں نہ دکھائی دے تو کتنا روئے گا۔ نرگس کو ایک دم اپنے بیٹے کی یاد آئی تو عدلت میں اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی چلتا ہوں، گھر ہی آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا، اب تھوڑا ریسٹ چاہیے، تھوڑا سکون۔ وہ نرگس کے پاس آتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا، نیند ہی لینی ہے نا بس؟ نرگس نے تنگ کرنے والے انداز میں شرح سے پوچھا، تمہارے اوپر لیٹ کے سوؤں گا، بھرپور نیند کا مزہ لوں گا۔ وہ دھیرے سے معنی خیزی سے کہتا اسی لیے باہر نکلا، جبکہ ہاسپٹل سے نکلنے سے پہلے وہ بہرام سے ملاقات کر کے آیا تھا۔ بہرام عدل کے جانے کے بعد کافی دیر بیٹھا رہا کہ یکدم اس لڑکی کو ہوش آنے لگا۔ بہرام اٹھ کے اس کے پاس جا کھڑا ہوا، کیسی ہو آپ؟ لہجے میں نرمی نہیں تھی تو سختی بھی نہیں تھی۔ جی، وہ انشی نے اٹھتے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سی، آپ دائیں طرف پسلی پہ ہاتھ رکھے وہ سسکی دیکھو، تم اپنا سلو موشن ڈرامہ بند کرو، مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں، اس کے بعد مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری ماں ویٹ کر رہی ہیں یار۔ گھڑی پہ ٹائم دیکھتا ماتھے پہ بل ڈالے بولا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ مجھے دارالامان چھوڑ دے، آپ کا احسان ہوگا مجھ پہ۔ انشی نے پل میں فیصلہ لیا تھا، اسے اس محل میں نہیں جانا تھا جہاں اس کی عزت محفوظ نہ تھی۔ اپنے نانے کے گھر کا تو ایک سے ایڈریس معلوم نہیں تھا، دوسرا وہاں جاتی تو اس کی ماما پھر اسے واپس لے جاتی، لیکن اس کی بات کا یقین کبھی نہ کرتی۔ تمہیں کوئی مارنا چاہتا تھا؟ تمہیں ہاتھ بھی اٹھایا کسی نے؟ سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ بہرام کے اندر کا پولیس مین جاگ گیا تھا، میں زیش ہوں، وہ میرے پیچھے کچھ گنڈے لگ گئے تھے، انہوں نے ہی مجھے، میں وہاں سے بھاگی
تو آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ فوراً کہانی بناتے بولی، اس وقت تو کہیں اور نہیں لے جا سکتا، صبح بندوبست کروں گا، ابھی میرے گھر چلو، وہاں تم سیف رہو گی۔ بہرام نے کچھ سوچتے سے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور جان لیوا فیصلہ ہونے والا ہے۔ انزش کو ڈسچارج کروا کر وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ جیسے ہی گاڑی کارپورچ میں رکی، انزش کا دل زوروں سے دھڑکا۔ انزش کو دیکھنے میں وہ شخص شریف ہی لگا تھا، اور اس نے اس کی مدد بھی کی تھی، اس لیے وہ اس پر بھروسہ کر کے اس کے گھر تو آ گئی تھی، لیکن گھر دیکھ کر اسے پھر سے انزائٹی سی فیل ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ نیچے اترو، میری مام بہت اچھی ہیں، یقیناً تمہیں مل کے اچھا لگے گا۔ اس کے چہرے پر رقم ڈر کو دیکھتا بہرام فوراً سے بولا تھا۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا تو ایک پل کو فافتہ بیگم جو کب سے باہر لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے ایک نامحرم کمسن لڑکی کے ساتھ اندر آتا دیکھ ٹھٹکی۔ یہ کون ہے بہرام؟ وہ جو خوشی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اسے گلے لگانے والی تھی، چنجیدگی سے اس کے پوچھنے لگی۔ ماما، یہ انزش ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، رات یہیں رکے گی، صبح ہوتے ہی کیا بہرام؟ اچانک سے فاضیہ بیگم کا لہجہ بدلا۔ یہ یہاں سے چلی جائے گی مام، وہ بھی جواباً دھیمے لہجے میں بولا۔ کہاں سے ملی آپ کو؟ اب بات آتے وہ تشویشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ انزش کا سانس خشک ہوا۔ گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے، کہاں سے آئی ہو تم؟ فاضیہ بیگم نے اب کی بار انزش کو غصے سے پوچھا۔ انزش نے ایک نظر بہرام کو دیکھا جو صوفے کی جانب بڑھتا ریلیکس ہو کے بیٹھا تھا۔ سامنے ایک کھڑی عورت اسے اپنے لیے نجات دہندہ لگی تھی، اور پھر جو انزش نے بولا اس نے بہرام کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسکا دی۔ آنٹی، میں اور بہرام ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہم نے بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے شادی نہیں کی کہ اپنے والدین کے پاس لے کے جاؤں گا، پھر نکاح کروں گا، اور آج یہاں لے کے آئے ہیں تو مکر رہے ہیں۔ انزش نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے بہرام پہ الزام لگا دیا۔ فائزہ بیگم نے غصے سے لب بھینچے، جبکہ بہرام تو کنگ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی مدد کرتے وہ گھر لے آیا، اور اس نے اسے ہی پھنسا دیا۔ جسٹ ڈسکسٹنگ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا کہ فاضیہ بیگم کے پیچھے چھپی وہ دور کے بات کریں۔ بہرام، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی آپ کو کہ آپ ایک لڑکی سے اس طرح بات کریں۔ ماں، یہ جھوٹ بول رہی ہے یار، آپ چٹا۔ فاضیہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ بہرام نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ ماما، جب ایک دم چپ، اس لڑکی کی حالت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ سچی ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری بھی بہن ہے بہرام، اگر کوئی اس کے ساتھ وہ میری بہن جیسے دھوکے باز اور ڈرامے باز نہیں، آپ اس کا یقین مت کریں، میری بات سنیں۔ کچھ نہیں سننا مجھے تم سے، صبح ہوتے ہی تم دونوں کا نکاح میں خود کرواؤں گی، مجھے کسی معصوم کی بد دعائیں نہیں لینی۔ آپ جاؤ اپنے کمرے میں اور صبح تک مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اپنا آپ کنٹرول کرتے ہوئے مشکل بولی۔ ماما پلیز بہرام، جسٹ گو، وہ اونچی آواز میں چلائیں تو بہرام انزش پہ قہر کی نگاہ ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پردے کی اوٹ میں چھپی نیلم اور دعا فوراً باہر آئیں۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دونوں پریشان ہوئی۔ دعا بیٹا، مجھے معاف کر دینا، وہ نام لہجے میں بولی تو دعا کا سر جھک گیا، آنسو شدت سے بہے تھے۔ ہاتھ کی انگلی میں پہنی بہرام کے نام کی انگوٹھی کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ نیلم بیٹا، اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے جائیں اور اس کا خیال رکھو، صبح اس کا اور بہرام کا نکاح ہوگا، وہ سخت اور مضبوط لہجے میں بولی۔ رات سب کی بے چینی میں گزری۔ صبح فائزہ بیگم نے بھائی سے کہتے نکاح خواہ کا انتظام کروایا۔ ماما، آپ غلط کر رہی ہیں، مت یقین کریں اس لڑکی کا، یہ جھوٹی ہے۔ ایک بار پھر بہرام نے یقین دلانا چاہا، لیکن فائزہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میری منگنی دعا سے ہوئی ہے تو نکاح بھی اسی سے ہوگا۔ اچھا، اور دعا کیوں کرے گی تم سے نکاح؟ جبکہ تمہارے ساتھ آئی لڑکی کو دیکھنے کے بعد دعا کا بھی دماغ خراب ہو گیا، جبکہ تمہارے ساتھ
وہ بھی غصے سے بولی، آپ کو مجھ پہ یقین نہیں لیکن دعا کرتی ہے میرا یقین، بولو دعا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا جو بس خاموش آنسو بہائے جا رہے تھے۔ آپ نے اتوار توڑ دیا ہے بہرام، یہ رکھیں اپنی رنگ اپنے پاس، آج کے بعد آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ غصہ ضبط کرتے اس کے رنگ اس کے ہتھیلی پہ رکھتے پیچھے پلٹ گئی۔ بہرام یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ بہرام آ جاؤ، فائدہ پڑھنے سے پکارا تو مردہ قدموں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا، سب دم سادے مولوی جی کو سن رہے تھے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ انزش نے بنا کسی جھجک کے بنا ڈر کے نکاح قبول کر لیا، جبکہ لب بھینچے بیٹھے بہرام نے بھی قبول ہے کہا۔ ماما آپ نے جلد بازی نیلم کی بات پہ فائدہ بیگم نے اسے گھور سے نوازا۔ جاؤ بھابھی کو پر کمرے میں چھوڑاؤ۔ بہرام تم میرے روم میں ہو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ انزش اب بہت بری طرح کانپتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایک پل کو بہرام کا چہرہ دیکھا جو انتہائی سپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں قہر برس رہا تھا۔ انزش نے گھبرا کے نظر جھکا لی، جبکہ اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھو بہرام، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب بہتر یہی ہے کہ اس رشتے کو نبھانا، اس کی عمر کم ہے، تم تھوڑا خیال رکھنا۔ فائدہ بیگم سے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بالکل نہیں سمجھا تھا، بالکل سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک پولیس مین تھا، اچھے اچھوں کی چھٹی کرا کے رکھ دیتا تھا، اور آج وہ پھنسا تھا اپنی ہمدردی میں، وہ اپنے ساتھ ہی برا کر گیا۔ فائزہ بیگم اسے اور بھی بہت کچھ سمجھاتی رہی، لیکن وہ بظاہر تو خاموشی سے سنتا رہا، لیکن عمل کرنے کا سوچا تک نہ۔ ٹھیک ہے جاؤ آرام کرو، جانتی ہوں رات بھر سبھی سوئے نہیں، جاؤ آرام کر لو، کہتے ہوئے وہ رخ پھیر گئی، جبکہ بہرام کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں وہ دھوکے باز لڑکی اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ سیج زیر لب دہرایا، مائی فٹ۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے دروازہ لاک کرتا اس کی جانب بڑھا، جو اس وقت اس کے ماما کے لائے ہوئے سوٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون آن ٹھہرا تھا۔ بہرام نے اسے ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھاتے کھڑا کیا۔ تم دھوکے باز لڑکی، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے تو تمہاری مدد کی تھی، الٹا تم نے مجھ پہ ہی الزام لگا دے۔ وہ دبا دبا چلا، آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دے۔ وہ بلک اٹھی، معاف؟ تم جیسی کریکٹر لیس لڑکی کو؟ میں کریکٹر لیس نہیں ہوں، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ آواز نیچی رکھو ورنہ حلق میں ڈال کے زبان گدے سے کھینچ لوں گا، وہ حال کروں گا کہ ماتم منانے کے لیے ساری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ رات کے آخری پہر تم مجھے سڑک پہ بری حالت میں ملی اور تمہارا کردار مشکوک ہے، اور ایک مشکوک کردار کی لڑکی ہو۔ میں پاک دامن ہوں۔ اس نے تڑپ کے اپنے بے گناہی کے لیے بولنا چاہا کہ بہرام نے اسے پیچھے بستر کی جانب دھکا دیا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ لوں گا تم کتنی پاک ہو، اور راتوں کو گاڑیوں سے ٹکرانا تمہارا مشغلہ ہو، نہ جانے کتنوں کے ساتھ بستر گرم چٹاخ۔ اچانک ہی انزش کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کا نرم اور ملائم ہاتھ بہرام کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن وہ اپنی شامت بلوا گئی۔ ایسی نہیں، مجھے پلیز جانا ہے، انزش نے گھبرائے ہوئے کہتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے کہ بہرام نے اسے پھر سے بازو سے پکڑ کر بستر پہ دھکیلا۔ تمہیں تو میں بھیجتا ہوں۔ اپنی شرٹ اتارتا، اس وقت وہ انتہائی غصے میں تھا۔ انزش بری طرح سہم گئی، اپنے ہاتھ پیر چلانے لگی، لیکن اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ پلیز مت کریں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بلک بلک کے رو دی، تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، تم ایک بے شرم لڑکی ہو، اور بے شرموں کے ساتھ ایس پی بہرام بے شرم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے اپنا سارا وزن اس پہ انڈیل گیا، اس کی برتن پہ جھکتے ہوئے وہاں دانتوں سے کاٹ گیا۔ انزش مزاحمت کیا کرتی، بس روئے جا رہی تھی، اپنے ساتھ اس سے برا کیا تھا، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اپنا مسیح پہ الزام لگائے، بس الزام کو وہ سچ کرنے جا رہا تھا۔ میں سب کے سامنے بول دوں گی آپ بے قصور ہیں، پلیز رک جاؤ۔ اس کی فراق کو اس کے تن سے جدا کرتے ہوئے اسے سہما گیا۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ خود کو کسی طرح اس شخص سے بچا لے، جو بالکل بھی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ نہ بیبی نہ، اب وقت گزر گیا، تم نے میری مما سے کیا کہا کہ تمہارے ساتھ بہت وقت اکیلے میں بتایا ہے، لیکن نکاح نہیں کیا ہونا ہو۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا، کیا انہیں مجھ پہ یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا حرام کام نہیں کرتا؟ پر انہوں نے مجھ پہ یقین نہ کیا، انہوں نے تم پہ یقین کیا۔ اب
اس پہ مہر لگاؤں گا۔ بنا لائٹس آف کیے اس پہ جھکتا، اس کی گردن پہ ہونٹ اور دانتوں سے نشان بنانے لگا۔ وہ اسے پیچھے کرتے کہ بہرام نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے ایک ہاتھ سے سر کے اوپر پن کیا اور اگلے ہی لمحے غصہ اس سے ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ اس کا برہنہ جسم دیکھتا وہ ایک لمحے کو اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ زمین نے ملامت کی لیکن اگلے ہی پل غصہ حاوی ہوا، اور غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے۔ آج بہرام کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کے عقل پہ غصہ حاوی ہو گیا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اپنے لب بھینچ گیا، خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس بار لائٹس آف کر گیا۔ انشش کی چیخ بے ساختہ تھی کہ اس کے لبوں پہ جھکتے ہوئے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا، اس کی دھڑکنوں کو مسلتا وہ جنونی سا ہوا تھا۔ انشش کو سانس لینا دھوبر ہو گیا تھا، اسے تو غلطی پہ غلطی کی تھی، یہاں تک کہ نکاح نامے پہ اپنی ایج تک غلط لکھوائی تھی۔ وہ اس وقت بری طرح تڑپ رہی تھی، بہرام کی شدتوں سے وہ نڈھال ہوتی اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ گئی، جیسے ہار گئی ہو، سب کچھ ہار گئی ہو۔ ایک عزت کی خاطر اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی ماں تک کو چھوڑ دیا، اور آج خود ہی اپنی عزت کو گنوا دیا۔ انشش کو مزاحمت ترک کرتے دیکھ بہرام ایک پل کو چونکا اور اس کے چہرے پہ تھپ تھپ آیا۔ اے اوپن یور آئیز، سنا نہیں تم نے؟ آنکھیں کھولو، بہرام نے غصے سے اس کے اوپر جھکے کہا، جبکہ وہ ہوش آواز کھوئے جا رہی تھی۔ ماما ماما مجھے بچا لو، وہ بھیڑیا ہے ماما، پلیز بچا لو، وہ نیم بے ہوشی میں روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ بہرام اپنی جگہ سٹل ہوا تھا۔ نہیں ماما، مت کرے شادی، وہ گندا ہے ماما، میرا یقین کرے وہ اچھا نہیں، وہ بابا نہیں۔ انشش کی بند آنکھوں سے نیر بہتے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ بہرام اپنے پسینے سے شرابور بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیچھے ہٹا۔ کیا یہ لڑکی واقعی سچ بول رہی ہے؟ خود سے پوچھتا وہ مضطرب ہوا، اس لڑکی کو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں چھوا۔ دھیرے دل میں خود سے مخاطب ہوتا وہ اس کی حالت دیکھتا اپنے لبوں کا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ انشش اٹھو، آنکھیں کھولو اپنی یار۔ وہ پیچھے گیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتا انشش کو گود میں بٹھا گیا۔ وہ لرز رہی تھی، اپنا سر بہرام کے سینے پہ گراتی وہ آنکھیں میچے ابھی بھی کچھ بڑھا رہی تھی، جبکہ بہرام اس کی ایسی حالت دیکھتا خود کو کوسنے لگا۔ وہ غصے میں اس نازک لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا کر گیا تھا۔ وہ دانت پہ دانت جما اس کے گردن گرد اپنے باہوں کا احسار تنگ کر گیا، اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر لیتا اور نیچے تکیے پہ سر رکھ گیا۔ مجھے بچا لے، میں بے گناہ ہوں۔ وہ نیند کے آغوش میں جاتے بس اتنا ہی بول پائی۔ اس کو دونوں طرف سے تھامے اوپر کرتے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ کے اس کی ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ اس کی سائڈ پہ پسلی ابھی بھی ایک طرف سے سوجن زدہ تھی۔ بہرام کو رات کو یاد ہی نہ رہا وہ کس قدر بری طرح اس پر حاوی ہوا تھا اور اس کے اوپر بکھرا وجود کتنی شدت سے تڑپا تھا۔ وہ اس وقت جان گیا تھا کہ وہ پہلا مرد ہے جس نے اس لڑکی کو چھوا ہے۔ چاہتا تو اسی لمحے رک جاتا، لیکن حق ملکیت اور غصے نے اسے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفقود کر دی تھی۔ اب بھی نہ جانے کیسے اس پہ رحم آ گیا کہ وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے آنکھیں میچے اس کی نازکی کو محسوس کرنے کے باوجود خود پہ کنٹرول کر گیا تھا۔ وہ صرف اسے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا جیسے اس نے پہنچائی، اور اس مقصد میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا، پر ادھورا بھی رہ گیا، جس وجہ سے اس کے اندر مزید اضطرابی کیفیت اجاگر ہونے لگی۔ وہ بے داغ تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس پہ حق رکھتا تھا، شرعی اور قانونی حق۔ جس بات ایک بار پھر سے جاگنے لگے تو اسے اپنے اوپر لٹائے وہ اس کی گردن کو اب نرمی سے سک کرنے لگا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی لیکن آنکھیں نہ کھولی۔ اب کی بار بہرام کی شدت سخت نہ تھی، وہ بہت نرمی سے اسے اپنے گوش میں لیتا اس پہ ایک بار پھر سے حاوی ہونے لگا۔ انشش نے اسے سکتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ میں پاک ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے بہرام کو دیکھتے نیم بے ہوشی میں بولی، جانتا ہوں، جان گیا ہوں، لیکن اب خود کو روک نہیں پا رہا۔ وہ اس وقت جذبات کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھا۔ انشش نے اپنا سر اس کے سینے پہ گرایا اور ایک بار پھر سے وہ اس کی سسکیاں نکلوا گیا، پر اس بار اس کی شدت میں کمی تھی۔ وہ بہت ہی آرام سے اسے سمیٹ رہا تھا۔ انشش نے اپنا سانس روکا تو بہرام اس کا سر اوپر کیے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا، اس کو سانسیں بخشتا اپنے عمل میں تھوڑی سی تیزی لا گیا۔ انشش نے خود کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے دن ڈھلتا جا رہا تھا، شام ہوتی گئی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے۔ دروازہ بجا نہ جانے کتنی بار، اور بجانے والا تھکار کے واپس چلا گیا۔ اب تو شام ہو رہی تھی، بہرام کی آنکھ کھلی، کچھ دیر پہلے ہی وہ سویا تھا۔ انشش کی باہوں میں تھی جس نے اپنی شرٹ پہنائی ہوئی تھی، وہ شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، جبکہ وہ خود وائٹ ٹراؤزر میں شرٹ لیس تھا۔ آج کی اس کی چھٹی تھی، لیکن کل اسے اپنی جاب کا کنٹینیو کرنی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اسے چھوئی ہوئی سی لڑکی کو دیکھتا ایک دھیمی سے مسکان دینے لگا۔ وہ اس کے سینے میں دبکی گہری نیند میں تھی،
جیسے آج ہی ساری نیند پوری کرنی تھی۔ انزش اسے اٹھاتا خود بھی اٹھ بیٹھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کی شدتوں سے وہ اچھی خاصی نڈھال ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی شدتوں میں کمی بھی لا چکا تھا، لیکن اس کا باڈی بلڈر جیسا مضبوط جسم اس نازک سے لڑکی کے لیے سہن کرنا آسان تو نہ تھا۔ انزش اٹھو شاباش، وہ اسے جگا رہا تھا، لیکن وہ مزید سمٹی سونے لگی کہ اگلے پل وہ اسے باہوں میں بھرے باتھ روم کا رخ کر گیا، شاور کے نیچے کھڑا کیا اور ٹیب آن کرتے شاور کھول دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس کی آنکھیں کھولی، اب سامنے بہرام کو کھڑا دیکھ وہ سہم گئی۔ دونوں ہی شاور کے نیچے کھڑے بھیگ رہے تھے۔ زبان دونوں کی خاموش تھی اور خاموشی باتیں کر رہی تھی۔ جلدی سے شاور لے لو پھر باہر آؤ، اسے نرمی سے کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا کہ انزش کے قدم ڈگمگائے۔ کیا ہوا؟ وہ فوراً سے تھام گئی۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، روندے لہجے میں بولتی نظریں جھکا گئی۔ ابھی تو میں نے اپنی شدتوں کا 1% بھی تم پہ نچھاور نہیں کیا اور تمہارا یہ حال ہے۔ وہ خود ہی شاور جل اٹھاتے اس کی شرٹ ریموو کر گیا۔ اس کے خوبصورت جسم پہ اپنی دی گستاخیوں کے نشان دیکھتا وہ لب بھیج گیا، جو اس کے بے داغ جسم پہ پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے تھے۔ گہرا سانس بھرتے وہ اس کے بالوں پہ شیمپو لگانے لگا۔ میں لے لوں گی شاور، پلیز آپ جائیں۔ انزش کو اپنے پورے ہوش میں آتا دیکھ بہرام رکا تھا۔ آر یو شیور؟ وہ اسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ انزش نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو اپنی نظروں بے لگام ڈالتا باہر نکل گیا۔ بستر کی حالت دیکھی تو دل ہی دل میں بری طرح شرمندہ ہوا۔ آگے بڑھ کے بیڈ شیٹ چینج کی اور ڈریسنگ روم میں گھسا۔ وہاں سے کچھ دیر بعد واپس نکلا تو انزش لڑکھڑاتے قدموں سے باتھ روب پہنے باہر آئی تھی۔ وہ ٹھنڈ سے لرز رہی تھی۔ کبرڈ کی جانب بڑھتے وہاں سے ایک سادہ سا سوٹ اس کی جانب بڑھایا، جس کی ماما نے انزش کے لیے وقتی طور پہ اس کے کبرڈ میں سیٹ کرائے تھے۔ چینج کر لو، میں آتا ہوں۔ بہرام کا رویہ بہت ہی نارمل تھا، جس پہ انزش نے حیران نظر سے اسے دیکھا، جو روم ہیٹر آن کرتا اپنے کپڑے لیے باتھ روم کا رخ کر گیا تھا۔ انزش اپنا ڈریس وہیں بیٹھے بیٹھے چینج کرتی کمفرٹر میں گھس گئی۔ اس وقت وہ ٹھنڈ کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ باہر آتا آئینے کے سامنے کھڑے اپنے گیلے بالوں کو ڈرائر کرنے لگا۔ انزش نے کمفرٹر ذرا سا سرکاتے اسے دیکھا۔ اس کی چوڑی پشت اور مردانہ وجاہت نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ انزش کو پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ وہ دل اس پہ اعتبار کر بیٹھا، یہاں تک کہ بنا کچھ سوچے سمجھے خود بچانے کی خاطر وہ اس پہ الزام لگا گئی۔ سب کی نظروں میں گرا دیا۔ اچانک سے انزش کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے چہرے سے کمفرٹر کو ہٹا گیا اور اس کا ماتھا چیک کرنے لگا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، وہ نرم لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ باہر خاموشی کا راج تھا، شاید سب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ کچن میں آئے تو اپنے قدموں پہ رک گیا۔ دعا وہیں موجود اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ بہرام اسے نظر انداز کرتا ٹرے اٹھائے اس میں کھانا سیٹ کرنے لگا۔ میں کر دوں؟ دعا نے فوراً سے پوچھا۔ نہیں، کر لوں گا۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا۔ وقت بہت بے رحم ہے بہرام، دلوں کو ملاتا ہے اور نصیب سے چرا لیتا ہے، وہ دکھی ہوتے بولی۔ بہرام کے جاتے قدم ایک پل کو رکے، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ دعا نے ایک سسکی بھری۔ روم میں آتے ہوئے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگواتے بٹھا گیا۔ خود کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ اسے رخ پھوڑتے دیکھ وہ تھوڑا سختی سے بولا تو انزش نے کھانے کی ٹرے اپنی طرف گھسیٹ لی۔ وہ اٹھتا بالکنی میں چلا گیا۔ کار پورچ میں ایک گاڑی آ کے رکی تھی۔ اس گاڑی سے اترنے والی دو ہستیوں کو دیکھ بہرام نے سختی سے لب بھینچے۔ اس کے بابا اور اس کے چاچا جان دونوں ہی گاؤں سے واپس آئے تھے۔ چاچا جان کی فیملی بھی ساتھ تھی، ان کی بیوی اور 2 چھوٹے بیٹے۔ وہ گاؤں کی تھی۔ آج ان سب کی ایک ساتھ واپسی ہوئی تھی۔ بہرام خاموشی سے واپس اندر آ گیا۔ گلاس ڈور بند کیا، وہ اپنی سگریٹ سلگا گیا۔ انزش کھانا کھاتے واپس لیٹ گئی تھی۔ بہرام نے لائٹس آف کر دی، خود بھی ایک طرف بستر پہ ٹک گیا۔ اس وقت باہر جانا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ بستر پہ ٹک گیا۔ انزش کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اپنے ساتھ لیٹے اس خوبرو مرد کو دیکھتے اس کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ وہ ذیلا بھی تھا لیکن کیئرنگ بھی کرتا تھا، جنونی بھی تھا لیکن پرواہ بھی کرتا تھا۔ انزش اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے بوجھل آنکھوں کے ساتھ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ بہرام نے رخ پھیرے سے دیکھا۔ اس کی مدھم سانسوں کے شور نے بہرام کو اس کی جانب متوجہ کر دیا۔ وہ بھی ساری سوچے جھٹکتا اس کے قریب ہوتے لیٹا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھے اس گرد اپنا ایسار بنایا۔ وہ بہرام کے ساتھ جڑتی خود کو گرمائش دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کی بھاری سانسوں کا شور کمرے میں گونج رہا تھا۔ تمہاری بیٹی مجھے چوٹ دے کے بھاگی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ رابعہ کو بالوں سے پکڑ کے بے در پہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے اس وقت ظہیر جنونی ہوا تھا
اور اگلے ہی پل رابعہ کو دھکا دیا۔ اپنے سر پہ لگی بینڈیج کو دیکھتا وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اسے اچھی خاصی چوٹ دے کے گئی تھی کہ وہ ہوش و حواس کھو گیا تھا۔ اس کے آدمی مسلسل انزش کو ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ رابعہ ابھی تک حقیقت سے نابلد تھی۔ یہ زمین پہ بیٹھے وہ اپنے ہونٹوں سے رسنے والے خون دیکھتے اپنی انزش کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ ظہیر ویسا بالکل نہیں تھا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ انہیں خود پہ افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں انہوں نے اس شخص پہ اعتبار کیا اور اپنی جوان جہان بیٹی لیے یہاں آ گئے، پر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ صبح فجر ادا کرتا اور روزانہ کی واک پہ چلا گیا۔ واپس آیا تو ایک عدالت گھر میں پھر سے لگی تھی، جبکہ انزش اپنے کمرے میں ہی تھی۔ جاؤ نیلم، انزش کو بلا کے لاؤ۔ فاضیہ بیگم نے سنجیدگی سے نیلم سے کہا تو اندر کی جانب بڑھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بہرام، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہ کی تھی۔ وہ لب بھینچے وہاں کھڑا تھا، جبکہ اس کے بابا ارشد صاحب اور اس کے چاچا عباس صاحب اسے دیکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انزش کو باہر لائے تو وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ بہرام کو ایک بار پھر بے حد غصہ آنے لگا، صرف اس کی وجہ سے سب کی نظروں میں گرا تھا۔ ارشد صاحب نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی۔ وہ لب بھینچے بولی کہ وہیں انزش کی بس ہوئی، وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے لبوں سے کچھ کہتی اپنے سامنے کھڑے شخص کے پیچھے وہ اس ہستی کو دیکھ کے انگ رہ گئی جس نے اسے دنیا میں لایا تھا۔ وہ میکانیکی انداز میں چلتی ان کے پاس آئی۔ عباس صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ وہ تڑپ کے روتے ہوئے بولی۔ سب کی نظروں میں حیرانی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ وہ حیران تھے، جب اولاد کو سنبھال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد پہ عباس صاحب اپنی جگہ سے لڑکھڑائے۔ وہ جو اس کا نام سن کے پہلے شش و پنج کا شکار تھے، اب سامنے کھڑی لڑکی نے ان کی سوچ پہ پکی مہر لگا دی تھی۔ اولاد میں جب بیٹی ہو تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے دنیا کی ٹھوکروں پہ نہیں چھوڑتے۔ وہ اپنے گالوں سے سختی سے آنسو پوंچھتے پیچھے ہٹی۔ تم انزش میری بچی، وہ پتھرائے لہجے میں بولے تھے اور انزش کو تھامنا چاہا۔ انزش نے ایک ہاتھ جھٹک دیا۔ کوئی حق نہیں آپ کا مجھ پہ، آپ نے چھوڑ دیا مجھے، چھوڑ دیا، بھول گئے مجھے اس دنیا میں لا کے۔ وہ اب ہیضانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، بہرام نے آگے بڑھ کے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ بہرام کا چہرہ دیکھتے ہوئے قرب سے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا گئی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا، میں نے خود کو بچانے کی خاطر آپ کا کردار داغدار کر دیا۔ وہ آنسو بہاتی قرب سے بول رہی تھی، جبکہ سبھی کنگ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں بہرام، مجھے یہاں سے نکال دے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے رو دی، جبکہ عباس صاحب اپنا سر گراتے ایک چیئر پر ڈھہ گئے۔ انہیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ رابعہ اور انزش ایک کار ایکسیڈنٹ میں جل بسے ہیں، پھر انزش وہ زندہ کیسے؟ وہ کیسے اتنا عرصہ بیٹی کے وجود سے بے خبر رہے؟ بہرام نے اسے سینے سے لگائے ماں کی جانب شکوہ کے انداز میں دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی اور پھر وہ بہرام کے سامنے کھلتی چلی گئی، سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ یہ سن کر عباس صاحب مرنے والے ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی خود کو اپنی عزت کو بچاتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور وہ بے خبر رہے۔ میں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی خاطر آپ پہ الزام لگایا۔ مجھے لگا آپ ہی وہ واحد انسان ہیں جو میری حفاظت کر سکتے ہیں، اس درندے سے مجھے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ پہ الزام لگا کے آپ سے نکاح کر لیا۔ وہ سر جھکاتے اپنے زر کا اعتراف کر رہی تھی۔ عباس صاحب نے ایک نظر بہرام کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو۔ تم صرف 16 سال کی ہو، نکاح کیسے کر لیا؟ وہ مزید پریشان ہوئے۔ انزش نے تلخی ہنسی ہنسی، جن بیٹیوں کے باپ ان کے سر سے اپنا دشت شفقت کھینچ لینا وہ وقت سے پہلے بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کی بات نے عباس صاحب کو لاجواب کر دیا، جبکہ بہرام ایک بار پھر اپنے عمل پہ شرمندہ ہوا کہ اس نے نکاح نامے پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ غلط لکھوائی تھی، جس کے مطابق وہ 18 کی تھی، لیکن حقیقت جان کے صرف افسوس ہوا۔ انزش بیٹا، کیا اپنے بابا کو صفائی کا ایک موقع نہیں دو گی؟ وہ دکھی تھے۔ انہوں نے انزش کو اپنے پاس بلایا، لیکن وہ انسنی کر گئی۔ عباس صاحب نے بھائی کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا تو انزش کے پاس جا بیٹھے۔ بیٹا، آپ کے بابا کا کوئی قصور نہیں، آپ کی مما نے ان سے زبردستی ڈائیورس لی تھی، اور جس دن وہ آپ کو لینے آ رہے تھے اس دن انہیں پتہ چلا کہ آپ اور آپ کی مما نہیں رہے۔ وہ کھائی میں گر گئی۔
لاشیں تک نہیں ملی۔ تمہارے بابا بہت روئے لیکن اسے خدا کی طرف سے لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن آج پتہ چلا وہ سب جھوٹ تھا، آپ کی ماما نے جھوٹ بولا تھا۔ ارشد صاحب کی بات پہ اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے عباس صاحب کو اور ماما نے مجھے بتایا بابا کا وہ ہمیں چھوڑ کے۔ انزش آنسوؤں کا گولہ حلق میں اٹکنے سے پہلے بات مکمل کر گئی۔ عباس صاحب خود اٹھ کے اس کے پاس جا کھڑے اور اپنی باہیں وہاں کی تو ان کی باہوں میں جا سمائی۔ ایک شفقت بھرا احساس جاگا تھا، باپ کی خوشبو سے ہی سب سے بڑا تحفظ فراہم کر گئی تھی۔ یہ احساس اس سے ظہیر کے پاس سے محسوس نہ ہوا کیونکہ سگا باپ سگا ہوتا ہے۔ تمہاری مما نے جو ظلم کیا اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، عباس صاحب دکھ اور غصے سے بولے۔ اپنی خوشی اور لالچ میں بیٹی کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کیسی عورت ہے وہ! عباس صاحب کو آج سخت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ رابعہ سے محبت کر کے جو عورت اپنی بچی کی حفاظت نہ کر سکی، اس سے اور کیا امید کی جا سکتی تھی؟ بہرام ارشد نے چار سنبھالتے ہی ظہیر عباسی کے خلاف ایکشن لینے کا سوچا۔ وہ شخص مجرم تھا اور اسے ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اسے کسی نہ کسی طرح پکے طریقے سے پکڑنا تھا تاکہ وہ چھوٹ نہ سکے، اور موقع مل گیا۔ اس کی فوڈ کمپنی کے خلاف ایک رپورٹ درج کروائی گئی۔ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے بہرام نے ثبوت اکٹھے کیے اور اس کے خلاف ایکشن لیا۔ سیدھا اس کے گھر میں گھس کے اسے اریسٹ کیا۔ وہ پاگل ہی ہو گیا۔ اتنا اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود اسے گرفتار کیا گیا۔ میں جان سے مار دوں گا تمہیں ایس پی، تم ابھی مجھے جانتے نہیں۔ ظہیر عباس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بہرام کو دھمکی دی۔ بہرام نے سخت انداز سے دیکھا، تجھے تو میں ایسی جگہ پہنچاؤں گا کہ تو موت مانگے گا، تجھے موت نہیں ملے گی، تیری سزا عدالت نہیں میں طے کروں گا۔ ایس پی بہرام ارشد بہرام نے سخت لہجہ اپناتے خراق کے کہا، تیری اتنی جرأت نہیں کہ تو مجھے ہاتھ بھی لگا سکے۔ ظہیر نے لب بھینچے کیا۔ بہرام نے جیل کھولنے کا اشارہ کیا اور اندر جاتے ظہیر کی حالت بگاڑ کے رکھ دی۔ مجھے للکار رہا تھا، مجھے ایس پی کو۔ حالت دیکھی اپنی، تجھے تو میری چھوٹی سی بیوی نے ناکوں چنے چبوا دی، اس کی تاب نہ لا سکا تو مجھ سے کیا لڑے گا؟ اس کی بات پہ ظہیر نے بمشکل اپنی دکھتی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا صحیح سمجھ نہیں پایا۔ میری انزش میری بیوی، آئندہ ایک غلط نگاہ بھی اس پہ ڈالی تو سیدھا جہنم واصل کروں گا۔ اسے گربان سے پکڑے جھنجھوڑتے نیچے گرایا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے بے ہوش ہوا تھا۔ بہرام گھر آیا تو سبھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ آج 15 دن ہو گئے تھے انزش کو اس گھر میں، اور سب گھل سے گھل مل گئی تھی۔ فاریہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھی تو عباس صاحب کی دوسری بیوی اسے چاہتی کرتی تھی۔ اللہ نے انہیں بیٹی نہیں دی تھی، انہیں انزش کے روم میں بیٹی مل گئی تھی۔ انزش نے عباس صاحب سے اپنی پڑھائی جاری کرنے کا کہا تو وہ مان گئے، لیکن پھر بھی بنا بہرام کی پرمیشن کے اسے داخلہ نہیں لے کے دینا چاہتے تھے۔ جانتے تھے بہرام منع نہیں کرے گا، لیکن اب انزش پہ سب سے زیادہ حق اسی کا تھا۔ بہرام اور اس کے بیچ اتنے دنوں بات چیت بند تھی، دونوں میں ایک اجنبیت اور انا کی دیوار حائل ہو گئی تھی جسے کوئی بھی توڑنے کو تیار نہ تھا۔ عباس صاحب نے اس سے انزش کی پڑھائی سے متعلق بات کی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد کمرے میں آئے تو انزش بستر پہ بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی، جبکہ کن اکھیوں سے بہرام کو دیکھا۔ آپ نے بابا کو جواب نہیں دیا میری پڑھائی کے متعلق؟ انزش نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بہرام اپنی گھڑی اتار کے دراز پہ رکھنے کبرڈ سے اپنا ڈریس لیے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گیا۔ باہر آئے تو مضطرب سے دکھائی دیا۔ آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بے چین ہوئی۔ تم نے اپنے بابا سے پوچھ لیا؟ وہ راضی ہیں تو بات ختم، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ موبائل اٹھائے سخت لہجے میں بولا، کیا آپ کو اچھا نہیں لگا کہ میں پڑھوں؟ اس کا لہجہ روند گیا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرو گی انزش۔ وہ اس کی جانب بڑھا تو انزش کی بات کا مطلب سمجھتی ساری بات میں ہلا گئی۔ کل کالج سے ایڈمیشن فارم لے آؤں گا، فل کر دینا، جس میں بھی ایڈمیشن لینا ہو، نرم لہجے میں بولا تو انزش روتی آنکھوں سے مسکرا دی اور اس کی بازو ہٹا کے اس کے سینے پہ سر رکھتے اس کے گرد اپنا حصار باندھ گئی۔ بہرام اچانک سے اپنے پاس آتا دیکھ حیران ہوا، جبکہ اس کے جذبات کو بہت اچھے سے بھڑکا گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں بہرام، وہ دل سے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اب اتنا زیادہ نزدیکی بناؤ گی
تو میرے اور اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر دو گی۔ بہرام نے اپنے امڑتے جذبات کو کنٹرول کیا۔ کیسی مشکلیں؟ وہ شرارت سے سر اٹھا کے اسے دیکھتے بولی۔ بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں یار۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے پیچھے ہٹنے لگا۔ کینڈس نے اسے کالر سے پکڑا اپنی طرف کھینچا۔ تو کس نے کہا کنٹرول کریں؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولی۔ 12 سال چھوٹی ہو مجھ سے اور بالغ بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس رات جب قریب آئے تب بالغ تھی؟ مزوی خفگی سے بولی۔ تب جانتا نہیں تھا، تمہاری غلطی ہے۔ 16 سال کی ہو کے 18 کیوں لکھوایا؟ وہ گھورتے ہوئے بولا۔ 16 کہتی تو آپ نے نکاح ہی نہیں کرنا تھا۔ وہ مناتے بولی۔ سو جاؤ انزش، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ بستر سے اٹھنے لگا کہ انزش نے پھر اسے روکا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے اور اپنے شوہر سے پیٹ کر کے سوئے، ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور مجھے لعنت نہیں لینی۔ وہ اس کی پوری کیئر پہ ہاتھ پھیرتی اس پہ اپنے لبوں کا لمس بکھیر گئی۔ درد ہوگا تمہیں؟ بہرام بھی آنکھیں میچ کے کھولتا بہکے انداز میں بولا۔ اگر اس رات جتنا ہوا تو سہ لوں گی۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے پلکیں جھکائے بولی۔ تو مجھے پاگل کر دو گی ظالم لڑکی، چھانے لگا ہوں تم پہ، لیکن اگر پین زیادہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اس کا سر تکیے پہ گرائے سرگوشی کے انداز میں بولا۔ مجھے آپ پہ یقین ہے، مجھے پین نہیں دیں گے۔ مسروس انداز میں بولی تو بہرام اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کا مان بڑھاتا چلا گیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزرتا جا رہا تھا۔ رابعہ کو ظہیر نے طلاق دے دی۔ جس مقصد سے اس نے رابعہ سے شادی کی وہ پورا نہیں ہوا تو وہ کیوں اسے رکھتا؟ رابعہ اپنی ماں کے سپسیدہ گھر میں واپس لوٹ آئی تھی، اپنی عدت وہی مکمل کی۔ بہت خواہش جاگی کہ انزش ایک بار آ کے ان سے ملے، لیکن وہ اپنی ماں کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید آنے والے وقت میں وہ معاف کر بھی دیتی، لیکن ابھی وہ اپنا دل بڑا نہ کر پائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ اس کو معاف کر دے گی؟ اپنی رائے لازمی دے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نیو آنے ہوئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہر کہانی ایک پازیٹیو